अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है बिनाए फसाद। तो चलें शुरू करते हैं। अब सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। अगर ग़ज़ाला के बयान को मनोअन सच समझ लिया जाता तो सखावत अली 100% कातिल था, मगर मेरे नुक्ता नज़र से अभी बहुत सी बातें वजाहत तलब थी। मसलन मकतूल खुशी मोहम्मद की शादी को 1 साल गुजर चुका था और बकौल सुखे की वालों के उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहालो खुशगवार थी। ऐसी सूरत में उसका ग़ज़ाला के नाम आशिकाना ख़त लिखना समझ में नहीं आता था। रहीम बख्श के अलावा मैंने पिंड के 2-4 मुअज़्ज़िज़ लोगों से भी ग़ज़ाला के चाल चलन के बारे में दरियाफ़्त किया था। उनकी राय भी ग़ज़ाला के बारे में अच्छी नहीं थी, इसलिए ग़ज़ाला की कहानी पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता था। इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी थी और ये तस्दीक सखावत अली ही कर सकता था। इसके अलावा भी एक बात मेरे जहन में खटक रही थी और वो थी खोजी बाबे ताजे का तज्ज़िया। मैंने ग़ज़ाला से कहा कि वो बाहर जाकर बैठे और उसकी सास नज़ीरा को अंदर बुला लिया। चाची नज़ीरा, तुम्हारा बेटा बुरी तरह फंस चुका है, अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी बहू ने उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है। मैंने दानिस्ता ग़ज़ाला के बयान का हवाला दिया था ताकि हकीकत से पर्दा उठ सके। क्या कहा है ग़ज़ाला ने? उसने बताया है कि सखावत अली ही ने खुशी मोहम्मद का कत्ल किया है। वो बेहया झूठ बोलती है। अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए वो मेरे बेटे की गर्दन फंसा रही है। कौन से करतूत? जब उससे लाज नहीं आई तो मैं भी क्यों उसकी शर्म रखती फिरूं? पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैं उसको ब्याह कर लाई थी। उसने मेरे शेर जैसे जवान बेटे को रोग लगा दिया। दिन रात सुलगता रहता है। मैं तो पछता रही हूँ उस वेले को जब ये काली हनेरी मेरे घर में दाखिल हुई थी। इसने तो हमारे मुंह पर कालक मल दिए थानेदार साहब, और अब ये डाइन मेरे गबरू पुत्र का कलेजा खाना चाहती है। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात किए। नज़ीरा के जवाबात का लुब्बे लुबाब ये था कि ग़ज़ाला ने अपने अंदाज़ो अतवार से उनकी नाक कटवा दी थी। उसके बयान में हो सकता है कि सास बहू की चश्मिक का भी दखल हो, मगर मैं रहीम बख्श और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सुखे की आरा को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने नज़ीरा से उस दिन की मार पीट की तस्दीक भी की जब ग़ज़ाला के नाम खुशी मोहम्मद का ख़त आया था। उसने इस हवाले से सखावत अली की हिमायत करते हुए ग़ज़ाला को बेलिबास गालियों में तोल दिया था। मैंने ग़ज़ाला और नज़ीरा के तहरीरी बयान पर उनके अंगूठे लगवाए और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। साथ ही मैंने उन्हें ये ताकीद भी कर दी कि वो गांव से बाहर जाने की कोशिश हरगिज़ ना करें, और अगर जाना नागुज़ीर हो तो पहले थाने में इत्तला करें। नज़ीरा चीख कर बोली, ना बाबा, अब तो मैं इस बेगैरत को अपने घर में दाखिल भी ना होने दूँगी। मेरी जाती जूती। मेरा अब्बा भी थाने आया हुआ है, वो अभी अभी पहुंचा है, बाहर बरामदे में बैठा है। मैं अब सीधी अपने घर जाऊंगी। ज़रा सखावत को छूट जाने दो। 3 तलाक़ें ना दिलवा दी तो मेरा नाम बदल देना। मैं तुम्हारा हुलिया भी बदल दूंगी बूढ़ी मनहूस, और तुम्हारा वो सोहना चांद छूटने वाला नहीं है। ऐसे कातलों को तो फ़ौरन फांसी लगा देना चाहिए। हाय वे रब्बा, मैं मर जावा, इस काली ज़ुबान वाली को उठा ले मेरे सोहनिया रब्बा। मेरा ख्याल था कि वो एक दूसरे को कोस कर वापस चली जाएंगी, मगर सूरत हाल अचानक संगीनी इख्तियार कर गई। ग़ज़ाला ने आगे बढ़कर नज़ीरा के बाल पकड़ लिए थे और उसे एक ज़ोरदार झटका देकर ज़मीन पर गिरा लिया था। मुझे हैरत हुई कि वो दोनों गुज़श्ता 5 माह से एक छत के नीचे किस तरह अमन व अमान से रह रही थी। मजबूरन मुझे मदाखलत करना पड़ी। मैंने गरज कर कहा, बंद करो ये तमाशा, ये थाना है, कोई अखाड़ा नहीं है। इतनी देर में एक कांस्टेबल ने कोशिश करके उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। नज़ीरा पूरे वजूद से कांप रही थी और धीमी आवाज़ में हाय वाय कर रही थी। ग़ज़ाला भी मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। यकीनन वो अपनी सास को सलवातें सुना रही होगी। कुछ ही देर के बाद मैंने उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया। नज़ीरा अपने गाँव चली गई, जबकि ग़ज़ाला अपने बाप मोहम्मद हुसैन के साथ अपने मेके सुखे की रवाना हो गई।
سخاوت علی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ غزالہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ جنون کی اسی کیفیت میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ حوالات کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اس نے خود کو لہو لہان کر لیا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا۔ بعد ازاں جب وہ ذرا نارمل ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے پھانسنے کی سازش کی گئی ہے۔ یہ اس کا خیال تھا، تاہم وہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قتل کے اکثر مجرم جب پوری طرح قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور انہیں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ سخاوت علی کے ریمانڈ کو چوتھا دن تھا۔ اس دن میں ذرا دیر سے تھانے پہنچا تھا۔ میں تھانے کے برآمدے سے گزر رہا تھا کہ ایک اندرونی کمرے سے مجھے کسی شخص کے بل بلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں سمجھا شاید سخاوت علی سے مہمان نوازی جتائی جا رہی ہے۔ اندر پہنچنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ حوالدار برکت علی ایک لخیم شخیم گنجے سر والے شخص کی خاطرداری میں مصروف تھا۔ گینڈے نما اس گوشت کے پہاڑ کو چٹائی پر اوندے منہ لٹایا گیا تھا اور 4 کانسٹیبلوں نے اس کے ہاتھ پاؤں بڑی مضبوطی سے جکڑ رکھے تھے۔ حوالدار برکت علی سانس کھینچ کر 9×4 کے لتر سے مذکورہ شخص کی تشریف پر چترول کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ غلام احمد عرف گاما مویشی چور تھا۔ میں اس کا نام سنتے ہی چونک اٹھا۔ کہاں سے پکڑا ایسے برکت علی؟ حوالدار برکت علی نے میری موجودگی کو محسوس کر کے ہاتھ روک لیا تھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، یہ مردود خود ہی یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ رات ہی اپنی کارروائی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 افراد اسے تھانے چھوڑ گئے۔ رات بھر انہوں نے بھی اس کی خوب تواضع کی ہے۔ اب ہماری باری ہے۔ ٹھیک ہے، جب تمہاری تسلی ہو جائے تو اسے میرے کمرے میں لے آنا۔ اوکے سر۔ حوالدار نے مجھے سیلیوٹ مارا۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میرے کانوں میں گامے کی کربناک چیخ گونجی۔ حوالدار برکت علی نے منقطع سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ محرر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے گامے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، کچھ دیر پہلے پنڈ منڈھورا کلاں سے 3 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے گزشتہ رات گامے کو ایک زمیندار حشمت رائے کے باڑے میں مویشی کھولتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اب اسے ہمارے حوالے کر گئے۔ گاما مویشی چور ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ وہ موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل بھیج کر فوراً کھوجی بابے تاجے کو بلوا لیا۔ دوپہر تک میں بہت مصروف رہا، مختلف فریادیوں کو نمٹاتا رہا۔ مجھے ذرا فرصت ملی تو حوالدار برکت علی گامے کو میرے کمرے میں لے آیا۔ اس وقت تک اس کی اچھی خاصی حجامت بن چکی تھی۔ گامے کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ہیوی ڈیوٹی مونچھیں تھیں جو اس نے بالکل گاما پہلوان سٹائل کی رکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے ڈنگر، تم نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا؟ جناب، میں نے تو زندگی میں ایک مرغی تک ذبح نہیں کی۔ خوشی محمد کو میں نے قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تمہیں موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مولوی عبد الرحمن نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولوی عبد الرحمن نے ایسی کوئی تصدیق نہیں کی تھی۔ اس نے محض ایک شخص کو باڑے میں سے کود کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حوالدار نے گامے سے سچ اگلوانے کے لیے یہ جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں گونگلو کی اولاد؟ ملک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ وہ میز کے نیچے گھس کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ جناب، میں قاتل نہیں ہوں، میں تو صرف ڈھور ڈنگر چوری کرتا ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کسی خوشی محمد کو قتل نہیں کیا، میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ اوئے لکڑی کے باندر، باہر نکل۔ حوالدار نے اسے کرتے سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک تو گاما وزنی تھا، دوسرے وہ میری ٹانگوں سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ 2 سپاہیوں نے برکت علی کی مدد کی اور کھینچ کر گامے کو باہر نکالا۔ وہ چور جس کی دہشت آلے دوالے کے گاؤں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، اس وقت ایک سوکھے پتے کی طرح کپکپا رہا تھا۔ میں نے کڑک کر پوچھا، تمہاری خوشی محمد سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں سرکار، آپ کس خوشی محمد کا پوچھ رہے ہیں؟ وہی خوشی محمد تیری بیبے کا یار جسے تو نے سکھے کی میں اس کے باڑے کے اندر چارپائی کے اوپر 27 تاریخ کو منگل کی رات خنجر کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔
ہم نے تمہارا کھرا بھی نکلوایا تھا، سکھے کی سے نکل کر کوٹ کشال کی طرف گئے تھے یا پھر ٹہلی والا کی جانب؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے کس کی ایماں پر خوشی محمد کا خون کیا؟ کیا وہ لڑکی تمہیں بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا جو خطا گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جناب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا، نہ ہی میں قتل جیسے معاملات میں پڑتا ہوں، میں تو بس ڈنگر چوری کرتا ہوں۔ رب دی سو آپ میری بات کا یقین کریں، اس رات بھی میں ڈنگر چوری کرنے ہی گیا تھا، مگر کیا؟ وہی بتا رہا ہوں سرکار، میں تو ڈنگر چوری کرنے کے ارادے ہی سے باڑے میں داخل ہوا تھا، مگر وہاں کا نقشہ دیکھ کر تو فرشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں جیسے کود کر باڑے میں گیا تھا ویسے ہی باہر نکل آیا اور کوٹ کشال کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے یاد ہے جب میں باڑے سے نکل کر گلی میں دوڑ رہا تھا تو کسی نے آواز دے کر مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، پر میں جو کچھ باڑے میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد تو رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا دیکھ لیا تھا تم نے وہاں؟ ایک لاش۔ یہ تو ابھی آپ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی خوشی محمد کی لاش تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا، اس کا پورا بدن خون میں نہایا ہوا تھا۔ الو کے تخم، تم نے اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا کہ اس کا پورا بدن خون میں نہایا ہوا تھا؟ میں اس کے قریب گیا تھا جی، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے جناب۔ اگر کوئی شخص جانوروں کے پاس سویا ہوا ہو تو ہم اس کو رومال سنگھا دیتے ہیں، اس رومال پر ایک مخصوص دوائی لگی ہوتی ہے، سانس کے ساتھ وہ دوائی سونے والے کے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور وہ انٹا غفیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم اپنا کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟ اگر وہ صرف مویشیوں کی چوری میں پکڑا گیا ہوتا تو ممکن تھا وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس کی گردن ایک قاتل کے طور پر جلد ہی پھانسی کے پھندے تک پہنچنے والی تھی۔ جان پر بن آئے تو آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، آہو جی، میرے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ ہم نے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں اور چوری شدہ مویشی ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر بیچتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پکڑے جانے کے امکانات باقی نہیں رہتے، پر قسمت ہی خراب ہو تو بندہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ صرف پکڑا ہی نہیں جاتا بلکہ اگلے جہان بھی پہنچ جاتا ہے۔ قتل کے کیس میں چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں۔ وہ میری منتیں کرنے لگا اور گڑ گڑا کر مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان کا تعلق پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد اور قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ گاما گزشتہ رات منڈھورا کلاں سے پکڑا گیا تھا۔ مویشی چوری کرنا ایک الگ معاملہ تھا۔ میرے نزدیک خوشی محمد کے قتل کی زیادہ اہمیت تھی، مگر گامے کے بیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں خوشی محمد کی موت کا وقت رات 2 اور 3 کے درمیان بتایا گیا تھا، جبکہ گامے کو باڑے سے نکلتے ہوئے تقریباً فجر سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس لحاظ سے گاما خوشی محمد کے قتل میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مجھے کھوجی بابے تاجے کا انتظار تھا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کل رات پکڑے کیسے گئے؟ تمہارے پاس تو سنگھانے والا رومال ہوتا ہے۔ میں خوشی محمد کے قتل کے ذکر کے بجائے اس کے کارناموں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گاما قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ لو جناب، کچھ نہ پوچھو جی، میں تو مخالطے میں مارا گیا۔ میں نے اپنی طرف سے تو بندے کو بے ہوش کر دیا تھا، مگر وہ حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یا تو وہ تھا ہی ذرا سخت جان، یا پھر دوائی کا اثر رومال میں سے کم ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے جیسے ہی ایک بھوری مچھ کے رسے پر ہاتھ ڈالا، اس کے گلے میں بندھی ہوئی ٹلی بج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بندہ جو مویشیوں کی راکھی پر مامور تھا جاگ گیا۔ اس نے جاگتی ہی چور چور چلانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ تھوڑی دیر میں وہاں کئی افراد جمع ہو گئے۔ میں نے کوشش تو بہت کی مگر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے ڈانگوں اور سوٹوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ ہائے، رہی سہی کسر حوالدار صاحب نے پوری کر دی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، اب تو تمہاری ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنی ہے۔ مائی باپ، آج مجھے معاف کر دیں۔ میری توبہ جو آج کے بعد کسی پرائے ڈنگر کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب، تمہیں اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنے والی گامے پہلوان۔ یہ قتل کا معاملہ ہے۔ وہ دہشت ناک چور ایک حقیر جانور کی طرح میری خوشامد میں لگا ہوا تھا۔
تھانے دار صاحب، میں چور ضرور ہوں مگر قاتل نہیں ہوں۔ آپ کسی غلط فہمی میں مجھے پھائے چڑھا کر خواہ مخواہ ایک بے گناہ کا خون اپنی گردن پر نہ لیں۔ اس کے لہجے میں متاثر کن بے چارگی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر کہا، ملک صاحب، بابا تاجہ آ گیا ہے، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ دوسری لمحے بابا تاجہ میرے روبرو کھڑا تھا۔ میں نے گامے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاما مویشی چور ہے، ذرا اس کے ننگے پاؤں کا کھرا چیک کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا اس دن؟ فکر ہی نہ کریں سرکار، بابے تاجے کی یاداشت بہت اچھی ہے۔ اوئے چور کی اولاد، آ جا میرے پیچھے۔ وہ گامے کو اپنے ساتھ صحن کے تھانے کے کچے صحن میں لے گیا، جوتے اتروا کر اسے کچھ دیر تک کچی زمین پر چلاتا رہا، پھر میرے پاس آ کر اپنی ماہرانہ رائے پیش کر دی۔ ملک صاحب، یہی شخص باڑے سے نکل کر کوٹ کشال کی جانب گیا تھا، اور وہ کھرا جو ٹہلی والے راستے پر ملا تھا، عام ننگا پاؤں اور کنگ سائز خصہ نہیں جناب، وہ ننگا پاؤں گامے کے پاؤں سے بہت مختلف تھا۔ اس وقت میرے اور بابے تاجے کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ گامے کو میں نے حوالدار کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے تشویشناک نظروں سے تاجے کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں پورا یقین ہے کہ گامے کا کھرا ٹہلی والا کی جانب نہیں گیا تھا؟ جناب، ٹہلی والا پن کی جانب تو کسی کا بھی کھرا نہیں گیا تھا، البتہ ٹہلی والا کی طرف جانے والے راستے پر وہ کھرا ملا تھا جس کے ایک پاؤں میں غیر معمولی بڑا خصہ اور دوسرا پاؤں ننگا تھا جو عام انسان کے پاؤں کے برابر تھا۔ یہ کھرا بھی کچھ آگے جا کر جامن کے ایک درخت کے نیچے ختم ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہم گھوڑے کے کھرے کی مدد سے ٹہلی والا پہنچے تھے اور سخاوت علی کو گرفتار کر لیا تھا۔ میرا مطلب بھی یہی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص گاما مویشی چور اس رات ٹہلی والا کی جانب نہیں گیا؟ ملک صاحب، میں نے ایسے چوروں اور ڈاکوں کے کھرے بھی نکالے ہیں جنہوں نے پاؤں پر موم جامے کی تھیلیاں چڑھا کر وارداتیں کی تھی۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ تمہارے تعاون کا بہت شکریہ۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا ملک صاحب۔ ابھی تک میرا انعام مجھے نہیں ملا، ابھی تک اصل قاتل کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا۔ تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاتل کو پکڑنا یا چھوڑنا آپ کا کام ہے سرکار، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مجھے میرا انعام ملنا چاہیے۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، لو یہ رکھ لو، اپنے پاس سے دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹ شلوار کے ایک حصے میں ڈالنے کے بعد مجھے ایک زوردار سلیوٹ مارا اور میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آج کل 200 روپے کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، مگر اس زمانے میں اسے اچھی خاصی رقم سمجھا جاتا تھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک مرتبہ پھر رک گئی تھی۔ گاما مویشی چور کی ذات شک و شبے کے دائرے سے نکل گئی تھی، مگر ابھی اس پر دیگر مقدمات چلنے تھے۔ تاہم میرے نزدیک پہلی اہمیت خوشی محمد کے قتل والے کیس کی تھی۔ شہادتیں اور ثبوت سخاوت علی کی جانب اشارہ کرتے تھے، مگر گزشتہ 5 روز میں اس کو جتنی پھینٹی لگ چکی تھی اور میں نے تفتیش کے جو گور آزما لیے تھے، وہ کسی عادی مجرم سے بھی اقبال کروانے کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی تک سخاوت علی نے خوشی محمد کے قتل کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اب لے دے کر غزالہ ہی ایک ایسی ہستی بچتی تھی جس پر اگر سختی کی جاتی تو شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ اب تک اس نے جو بیان دیا تھا میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ میں نے دوسرے روز غزالہ کو پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ بلا لیا۔ اس سلسلے میں نے ایک کانسٹیبل کو سکھے کی روانہ کر دیا۔ ساس سے جھگڑے کے بعد وہ ٹہلی والا جانے کے بجائے اپنے میکے سکھے کی چلی گئی تھی۔ کانسٹیبل کو تھانے سے نکلے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ غزالہ کا باپ محمد حسین اپنی بیوی صدیقہ کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ تھانے دار صاحب، ہم تو لٹ گئے، ہماری غزالہ کو وہ لے گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے لے گیا۔ جی کون لے گیا غزالہ کو؟ کیا ہوا ہے؟ اکو بدماش میری دھی نو چک کے لے گیا ہے جناب، صدیقہ نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا اندھیر مچ گیا، اب تو کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے اکو بدماش کا نام سن رکھا تھا، اس کا تعلق سکھی کی گاؤں ہی سے تھا، مگر وہ اپنے گاؤں کی کسی عورت کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور عورت بھی وہ جس کا شوہر قتل کے الزام میں عدالتی ریمانڈ پر میرے تھانے کے حوالات میں پڑا تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج صبح جناب، بالکل تڑکے ویلے۔ تمہاری اس سے کوئی دشمنی تھی؟ محمد حسین کے بجائے اس کی بیوی نے کہا۔ ہماری بدماشوں اور لچے لفنگوں سے نہ دوستی ہے اور نہ کسی قسم کی دشمنی۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ مخواہ اٹھا کر نہیں لے جاتا بی بی، اور عورت بھی شادی شدہ۔
مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، سچ سچ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، ایک تو میری بچی اغوا ہو گئی ہے اور آپ ہم پر ہی شک کریں، یہ کیسا انصاف ہے؟ انصاف کی بات تو بعد میں ہوگی محمد حسینہ، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جب اکو بدماش تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو وہاں اور کون کون تھا؟ موقع پر تو کوئی نہیں تھا جی، بس میں اور صدیقہ ہی تھے۔ اکو نے ہمیں رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا، وہ ہماری نظروں کے سامنے غزالہ کو کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ بعد میں ہمارے شور مچانے سے آس پاس کے گوانڈی جمع ہو گئے تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروانی چاہیے اور سیدھے ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ اگر تمہاری بیٹی کو اٹھا کر اکو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر کس طرف گیا ہے؟ اس کا رخ تو اسی طرف تھا جناب، رسول پور تارڑ کی طرف، پر خدا جانے وہ کدھر گیا ہے۔ میں نے سنا ہے اکو کا گھر بھی سکھے کی ہی میں ہے۔ کبھی تھا جناب، اب تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ گنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ؟ اور اس کے گھر والے، وہ عرصہ ہوا سکھے کی چھوڑ کر منڈھورا کلاں جا چکے ہیں۔ میں نے صدیقہ سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھے۔ وہ چلی گئی تو میں نے محمد حسین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تم خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو محمد حسین۔ میں سمجھا نہیں سرکار۔ دیکھو محمد حسین، میں تھانے دار ہوں ذرا مختلف قسم کا، میں سیدھے لوگوں کے ساتھ سیدھا رہتا ہوں اور ان کی بھرپور مدد بھی کرتا ہوں، مگر جو لوگ میرے ساتھ ہیر پھیر سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ برا پیش آتا ہوں۔ سرکار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سچ سچ بتاؤ محمد حسین، اکو بدماش نے غزالہ کو کیوں اغوا کیا؟ وہ جی بدماشوں کا تو کام ہی، تو میں سمجھ لوں کہ تم حقیقت مجھ سے چھپانا چاہتے ہو۔ اکو سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ میرے انداز کو دیکھ کر سہم گیا، جلدی سے بولا، جناب ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ تو خواہ مخواہ غزالہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ غزالہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ غزالہ کی شادی سے بہت پہلے کی جناب، پر آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، میں ایک بدماش سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیتا؟ تم نے شادی سے انکار کیا تو اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی، اس نے کوئی دھمکی نہیں لگائی تھی؟ بالکل نہیں جناب، غزالہ کی شادی کے وقت وہ سکھے کی میں ہی تھا۔ شادی سے انکار کے بعد تو وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ ہم نے دوبارہ اسے گاؤں میں نہیں دیکھا، اور اب اچانک اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا۔ کچھ چھپا تو نہیں رہے تم مجھ سے؟ میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جناب۔ محمد حسین، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گاؤں میں چند روز پہلے خوشی محمد کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل کے شبے میں تمہارا جوائی اس وقت ہمارے تھانے میں بند ہے، اس کے خلاف پکے ثبوت ہیں ہمارے پاس، حتیٰ کہ تمہاری بیٹی نے بھی اس کے خلاف بیان دیا۔ اس صورتحال میں کوئی بھی معمولی سا ذہین شخص بھی کیا سوچے گا؟ تم ہی بتاؤ، اس سے کیا نتیجہ نکالے؟ غزالہ کا بیان ہے کہ سخاوت علی نے خوشی محمد کو قتل کیا ہے اور وجہ قتل اس کا مشکوک کردار ہے۔ اب غزالہ کو بدماش گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے پتہ چل چکا تھا کہ غزالہ نے ہمیں کیا بیان دیا تھا۔ جب حالات کی سنگینی اس پر واضح ہوئی تو اس کا رنگ اڑ گیا، وہ خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ تم باپ ہو محمد حسین، میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں، تمہارے درد کو بھی محسوس کر رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے، معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، قانون کی مدد کر کے تم فائدے ہی میں رہو گے۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، اس بدبخت نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے جیسے تیسے اس کی شادی کی تھی، خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ چلو سر سے بوجھ اترا، اب سکون سے مر تو سکوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ کاش میں یہ موقع آنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب محمد حسین سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی، ساری بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ غزالہ کے کردار کے اتنے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے کہ میری توجہ اسی پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے تو شک ہونے لگا کہ اسے اکو بدماش نے اغوا نہیں کیا، بلکہ اغوا کا سوچا سمجھا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ محمد حسین، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہاری بیٹی کو جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔
خوشی محمد کے قتل سے جو سنسنی خیز سلسلہ شروع ہوا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہی چلا گیا، اور اس پورے کھیل میں غزالہ کلیدی حیثیت رکھتی تھی، اور غزالہ کو اکو بدماش نے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے ٹہلی والا میں جب پہلی مرتبہ غزالہ کو دیکھا تو اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سا تضاد تھا، کبھی وہ انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی تھی، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اپنی ایک نظر سے قتل کر ڈالے گی۔ اس پر اس کی بے باکی نے اس کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کوئی بھی مرد پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو سکتا تھا۔ اکو بدماش کا اگر اس پر دل آ گیا تھا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر اکو کی گرفتاری کے لیے 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دی۔ ہر ٹیم میں 6 کانسٹیبل تھے، ایک سینئر اہلکار ان کا لیڈر تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو الرٹ کر دیا۔ خود میں نے منڈھورہ کلاں کا رخ کیا، کیونکہ محمد حسین کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اکو کے گھر والے سکے کی چھوڑ کر منڈھورہ کلاں چلے گئے تھے۔ مجھے منڈھورہ کلاں سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اکو کئی ماہ سے گھر والوں کے رابطے میں نہیں تھا۔ اس دوران میں نے سخاوت علی کو عدالت میں پیش کر کے مزید 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا، تاہم میرا ارادہ اس پر تشدد کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ چھاپہ مار ٹیمیں مسلسل ناکامی کا شکار تھیں کہ ایک روز ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اکو بدماش آج کل موزہ راڑیاں کے ایک ڈیرے میں چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 10 مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ایسائی نور شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم ڈیرے پر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ میں نے مسلح پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اگر کوئی شخص ڈیرے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ میں نے اپنے تھانے کے ذہین اور مستعد کانسٹیبلوں کو چن کر یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اکو بچ کر نہیں جا سکے گا، ویسے بھی آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اکو باہر نکلتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ سفید پوش مسلح جوانوں نے جب پوری طرح ڈیرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ ایسائی نور شاہ نے پوچھا، اب کیا ارادہ ملک صاحب؟ ارادہ بہت نیک ہے پتر، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے دستک دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ سامنے اکرم المعروف اکو بدماش کھڑا تھا۔ وہ ہمیں غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ واضح رہے کہ میں اور ایسائی وردی میں تھے۔ ہمیں دیکھتی ہی بڑی سرعت کے ساتھ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے آن واحد میں اپنے سرکاری ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ نور شاہ نے بڑی چابک دستی سے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ اکو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے دھاڑ کر پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کے چہرے پر جو خوف نظر آیا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت پرسکون انداز میں کہا، غزالہ اندر ہے۔ ہم دونوں اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر پہنچے۔ ہتھ کڑی کی زنجیر نور شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اندر پہنچ کر ہمیں ایک حیرت ناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ غزالہ چاروں شانے چت ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا اگرچہ ارد گرد کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر کمرے کے اندر روشن چراغ کی ہلکی روشنی میں نے فوراً غزالہ کو پہچان لیا تھا۔ اس کی حالت افسوسناک تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ میں نے گرج کر پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ موذی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اکو کے لہجے میں دنیا جہاں کا رنج سمایا ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج صبح حوائج ضروریہ کے لیے ڈیرے سے باہر کھیتوں میں گئی تھی تو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور یہ صبح سے اسی حالت میں پڑی ہے۔ تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے؟ اگر یہ مر مرا گئی تو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کی روشنی میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی پھر رہی ہے۔ ابھی میں ساتھ والے پنڈ جا رہا تھا، وہاں ایک بوڑھا سپیرا رہتا ہے، میں اسے لینے جا رہا تھا۔ اس دوران میں ایس آئی نے مخصوص سیٹی بجا کر سادہ پوش جوانوں کو ڈیرے کے اندر بلا لیا۔ اکو بھاری نفری دیکھ کر چونک اٹھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے چاہے جو بھی سزا دے لیں مگر غزالہ کو بچا لیں۔
تم نے اپنی طرف سے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ غزالہ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا جناب، آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ وہ تو ہم کریں گے ہی، پر تم سے بھی ہمیں بہت کام ہے، چلو آگے لگو۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے کی جانب چل پڑے۔ غزالہ کو اسی رات شہر کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اکو بدماش کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں رات گئے گھر لوٹ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو میں نے جاتے جاتے خصوصی ہدایات دے دی تھی۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا۔ وہاں بڑی سنسنی خیز خبریں میری منتظر تھیں۔ غزالہ بچ نہیں سکی تھی۔ موذی سانپ کا زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی ہی کی حالت میں چل بسی تھی۔ مجھے یہ ساری باتیں حوالدار برکت علی نے بتائی تھیں۔ رات کی ڈیوٹی والے ASI بھی ابھی تھانے میں ہی موجود تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، بندہ آپ ہی تیار ہے، کہہ رہا تھا سب کچھ آپ ہی کو بتائے گا۔ اسے غزالہ کی موت کا پتہ چل چکا ہے؟ نہیں جناب، ہم نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی۔ سخاوت علی بھی بیوی کے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ سخاوت علی اور اکو بدماش کو جب غزالہ کی موت کا پتہ چلا تو دونوں پر مختلف اثر ہوا۔ سخاوت علی نے یہ خبر سنتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اکو پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو رہی تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں اقبال جرم کر لیا۔ اس کا بیان تھا کہ وہ غزالہ کے عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور غزالہ کے مطالبے کو محبوب کی خواہش سمجھتے ہوئے اس نے خوشی محمد کی جان لے لی تھی۔ اکو کے طویل بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے بیان لکھوانے سے پہلے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا، تھانے دار صاحب، میری زندگی تو غزالہ سے تھی، جب وہی زندہ نہ رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا۔ اکو غزالہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ غزالہ بھی چپکے چپکے اسے چاہتی تھی، جیسے وہ چپکے چپکے اور بھی بہت سے اہلیان سکھے کی کو چاہتی تھی۔ اکو نے سیدھے طریقے سے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر محمد حسین کے چٹے انکار نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ وہ ایک بدماش تھا، بدماشی کے بل پر غزالہ کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک عاشق کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے زور زبردستی کی بجائے خود پر جبر کر لیا۔ اس دوران میں خوشی محمد کے گھر والوں نے غزالہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر غزالہ کی شادی سخاوت علی سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر ٹہلی والا چلی گئی۔ غزالہ رضیہ اور خوشی محمد کے لیے اپنے سینے میں انتقام کی آگ دہکائے سسرال پہنچ گئی۔ اکو زیادہ عرصہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک روز اس سے ملنے ٹہلی والا پہنچ گیا۔ غزالہ سخاوت علی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اکو نے جب اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تو غزالہ کے شیطانی ذہن نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے اکو سے فرمائش کی کہ اگر وہ خوشی محمد کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ غزالہ نے سخاوت علی کا پتہ صاف کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ آئے روز کی مار پیٹ سے اس کا جی اوب گیا تھا۔ اکو نے اسے یاد دلایا کہ وہ سخاوت علی کی منکوحہ ہے۔ غزالہ کا منصوبہ مکمل اور بے داغ تھا۔ اس نے اکو کی تسلی کر دی، پھر اسے اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کر دیا۔ اکو بخوشی آمادہ ہو گیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے غزالہ نے اکو ہی سے اپنے نام خوشی محمد کے حوالے سے ایک خط بھی پوسٹ کروا دیا۔ پھر اکو سخاوت علی کے کپڑے اور خصے لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ خوشی محمد کو قتل کرنے کے بعد وہ سیدھا ٹہلی والا پہنچا۔ خون آلود لباس، ایک خصہ اور خنجر ایک پوٹلی میں لپیٹ کر سخاوت علی کے گھر کے پچھواڑے ایک مخصوص جگہ پر چھپا دیے۔ غزالہ نے دوسرے روز سخاوت علی کے گھر سے نکل جانے کے بعد حسب پروگرام وہ پوٹلی وہاں سے نکال کر اپنے گھر کے اندر پڑھولے کے اوپر چھپا دی۔ غزالہ نے اکو کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ خصے کا ایک پاؤں وہ جائے واردات پر ہی چھوڑ آئے۔ اس سے غزالہ کا مقصد یہ تھا کہ پولیس آسانی سے سخاوت علی تک پہنچ جائے۔ اکو سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ دوسرا خصہ پہنے پہنے چلتا رہا۔ اس طرح بائیں خصے کے ساتھ ساتھ اکو کے دائیں ننگے پاؤں کا کھرا بھی بنتا چلا گیا۔ غزالہ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا کام کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ غزالہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مناسب موقع پر اسے بتا دے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ غزالہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل اور بھرپور تھا۔
اس فتنہ ساما نے خوشی محمد کو قتل کرا کر دونوں میاں بیوی سے انتقام لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناپسندیدہ شوہر کے لیے پھانسی کے پھندے کا اہتمام بھی کر دیا تھا، مگر عین وقت پر اکو کی بے صبری اسے لے ڈوبی۔ اکو کو جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خلاف پروگرام غزالہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اکو کو بہت کریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک لفظ نہیں بتایا۔ وہ میرے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ دہرا دیتا تھا: تھانے دار صاحب، میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، آپ جلد از جلد مجھے سزا دلوائیں، مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں نے اسی روز سخاوت علی کو چھوڑ دیا۔ اکو اقبال جرم کر چکا تھا، اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 روز بعد میں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت چالان تیار کرا کے اکو کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے یاد ہے یہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا، چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس خونی ڈرامے کا مرکزی کردار غزالہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ غزالہ جیسے کردار دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کے جھگڑے کرۂ ارض پر ہر مرتبہ ایک نئے انداز کا گل کھلاتے ہیں۔ قیامت تک یہ فساد برپا ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔